मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब चूँकि नए साल की प्रेडिक्शन है और मैंने कल के प्रोग्राम में आपसे अर्ज़ किया था कि मैंने इस प्रोग्राम को 2 एपिसोड में कन्वर्ट कर दिया। मसलन आज इसका फर्स्ट पार्ट चलेगा जिसमें मैं इंटरनेशनल, नेशनल और दुनिया के हवाले से आपसे बातें डिस्कस करूंगा और कुछ पुरानी फुटेज आपको दिखाऊंगा फुटेजेस। और फिर अगले संडे को जो है मैं 12 ज़ोडिएक साइन के हवाले से आपको बताऊंगा। तो एक ख़वातीन हज़रात, एक रिक्वेस्ट आपसे ये करूंगा कि अभी जो मैं स्क्रीन से आउट हूँगा और पुरानी फुटेज चलेगी बहुत, हालांकि 50-60 मिनट का ये मेरा टोटल मटेरियल बनता है, लेकिन मैंने उसको काट के श्रिंक करके उसको तकरीबन 6.5 मिनट पे लेके आया हूँ। तो ये आप सुनिएगा, 6.5 मिनट की है, 6 मिनट 20 सेकंड की तकरीबन ये फुटेजेस देखिएगा। और इसमें 3 जनवरी 2016 को जो मैंने एनुअल प्रिडिक्शन दी और अपने पिछले सालों के प्रोग्राम यानी 2016 के प्रोग्रामों में वक्तन फ़वक्तन उन चीज़ों को रजिस्टर कराया और रिमाइंड कराता रहा, वो तमाम लूप्स मैंने इसमें डालें, इसको मुलाहिज़ा कीजिएगा। और ये तमाम मटेरियल अल्लाह के करम से आर्काइव में और यूट्यूब पे मौजूद है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सिर्फ अल्लाह का करम है पंचतन पाक के सदक़े, और हमारी हैसियत तो कुछ भी नहीं है, ये तो मेरे रब का करम है कि वो कहे कि लाज रख लेता है। और ये कि आप देखिएगा कि 3 जनवरी 2016 से ये स्टार्ट होगा, जहाँ पे वो डेट आएगी जो एनुअल प्रेडिक्शन है। उसके बाद 2016 की जो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मैं अपनी चीज़ों को रिमाइंड कराता रहा हूँ और रजिस्टर कराता रहा हूँ, और क्या क्या चीज़ें उसमें से हुई ये मुलाहिज़ा कीजिए। उसके बाद आपसे दोबारा गुफ्तगू करता हूँ। जब राहिल शरीफ साहब ने ओथ लिया था, मैंने उस वक्त कहा था कि अल्लाह ताला ने इस बंदे से कुछ काम लेना है। वक्तन फ़वक्तन आप 14-15 के मेरे उठा के देखें प्रोग्राम, आपको ये मेरा तस्करा जो मैं करता हूँ इनका वो नज़र आएगा। और मैंने कहा था वो अल्लाह सबकी सुनता है मगर किसी किसी को चुनता है। इंडिया के हवाले से कहा था, मैंने कहा था मियाँ साहब गए हैं, मैंने 15 में भी कहा था ये गए हैं, उसकी ओवर टेकिंग में भी गए, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे क्योंकि इनकी नीयतें और इनके कौल और फेल में बड़ा फ़र्क है। इंडिया के हवाले से आपने देखा LOC के ऊपर भी प्रॉब्लम होते रहे, और रॉ का जो इन्वॉल्वमेंट रहा पाकिस्तान के अंदर जो मैं बहुत अरसे से बता रहा हूँ वो भी आपने देख लिया। प्लस ये जो अभी आए थे अचानक सरप्राइज विजिट पे, मैंने उस वक्त उसके बाद के प्रोग्राम में भी कहा था इन पे भरोसा ना करिएगा। हमारा जो कोर इशू है, कश्मीर का इशू है, सियाचिन का है, सरक्रीक का है, पानी का मसला है, ये चीज़ें मुझे हल होती हुई नज़र नहीं आती, ये ज़ुबानी बातें रहेंगी। अरब रीजन में प्रॉब्लम, परेशानियाँ, ख़ासतौर पे किंग अब्दुल्ला के अब्बास से वो बातें कही थी, और मैंने कहा था पाकिस्तान के नए नए दोस्त बनेंगे, लाइक रशिया, टर्की, इन लोगों से दोस्तियाँ मजबूत होंगी, मज़ीद मजबूत होंगी और पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हो। मियाँ साहब के लिए ये एक बहुत डिफ़िकल्ट साल होगा। हालांकि सारे एस्ट्रोलॉजर जो सो कॉल्ड बने हुए वो बड़ा अच्छा कह रहे हैं, सुने उनकी भी बात, मेरी भी, मुझ आजिज़ बंदे की भी बात सुन लीजिए। आलमी तौर पर दुनिया मुझे अनसर्टेनिटी का शिकार नज़र आती है। मतलब मुझे जो एक लोग अमन के मुतलाशी हैं वो चीज़ महसूस नहीं होती कि होगी। और ख़ास तौर पर मुझे यूरोप साइड, ये अमेरिका और स्पेशली ये जैसे पूरा है ना जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी यहाँ ख़राब होने का इम्कान है। लोग समझते हैं कि ये अभी दहशतगर्द ख़त्म हो जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। चाहे वो दाइश के हवाले से हो, चाहे वो तालिबान के हवाले से हो, ये लोग अभी थोड़ा तंग करेंगे मगर साथ साथ इनका तदारुक भी होता रहेगा। तो मैंने सुना कि कुछ सियासी शख्सियत ने भी कि इलेक्शन नज़र आते हैं, मुझे अभी कोई इलेक्शन नज़र नहीं आते। जो लोग समझते वो समझे, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल मुस्तकबिल करीब में कोई इलेक्शन वाला सिस्टम या कोई ऐसा काम होता नज़र नहीं आता। कोई बड़ी शख्सियत, कोई अचानक मौत, अचानक डेथ, ये इम्कान है। बाकी अल्लाह सब पे रहम फरमाए हम समेत,
اور میرا علم ہے پاسبلٹیز کا علم. الطاف حسین صاحب کا تعلق ہے متحدہ کے, ان کے لیے 2016 کا سال پریشانیوں کے حوالے سے اور پلس ہیلتھ کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ سال ہوگا. اس وقت جو آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں, میں بہت عرصے سے عرض کیا تھا آپ سے کہ 2015 16 14 15 16 17 یہ بڑے امپورٹنٹ سال ہیں صرف پاکستانی پوری دنیا کے لیے, کیونکہ ایک گلوبلی چینجز آ رہے ہیں دنیا کے اندر. اور یورپ کے حوالے سے مجھے ابھی جو ان کا اکنامیکلی فائنینشلی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اچھا نظر نہیں آتا, اور 2016 کا سال بڑا اس کے لیے پریسائز سال ہے. سعودی عرب اور ایران کے حوالے سے جو ایک انٹرنیشنلی رفٹ بن گئی ہے, اللہ اس میں بہتری, دونوں اسلامی ملک ہیں, اللہ تعالیٰ دونوں کے حق میں بہتری کرے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس دفعہ, ویسے ہمیشہ جو دنیا میں ایک چودھری کا رول ادا کرتا ہے وہ امریکہ کرتا ہے, لیکن اس دفعہ شاید چائنا اور رشیا اس پورے رفٹ, اس پورے مسئلے کو حل کرانے میں یا میڈییٹ کرنے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. 2016 کے سال میں حادثاتی موت, اچانک موت, یہ امکان ہے کسی پرسنالٹی کا پاکستان کے حوالے سے. مارچ اپریل پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ مہینے ہوں گے, اور اس میں کوئی سنگ میل یا بنیاد پڑ جائے گی جو آگے چل کے ایک بہت بڑی, چلیں میں اتنا کہہ دوں کہ بہت ساری کچھ آپ دیکھیں گے اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا. میں آپ سے ہمیشہ کہتا تھا را, موساد, CIA, MI6 ان کا آپس میں نیکسس ہے, اور یہ افغانستان کی لینڈ کو پاکستان کے خلاف, یہ ابھی نہیں کہا, یہ میں 2007 سے کہہ رہا ہوں, اور آج کل تو میں بہت شدت سے کہہ رہا تھا, یہ پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے, گھیرنے کے لیے یہ پورا نیکسس بنا ہوا ہے. اور امریکہ کے ساتھ جو حالات ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, مگر کاتب تقدیر کے جو فیصلے ہیں وہ یہ دنیا والوں کی عقل میں بھی, یہ اپنی پلاننگ کرتے ہیں, وہ پلان نہیں کرتا, اس کا حکم ہے, وہ لوح قلم پہ لکھ چکا ہے, یہ ہونا ہے, صرف اس کا نفاذ ہوتا ہے دنیا میں. یہ لوگ جو پاکستان کا خدا نخواستہ گھیرنے کی کوشش اور پاکستان کا ناطقہ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ الٹیمیٹ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں جہاں سے پاکستان کے نقطہ عروج کے اسباب پیدا ہوں گے, اور کہ مارچ سے پاکستان میں کی سیاست میں مد و جزر اور تلاطم پیدا ہونا شروع ہوگا. اب چاہے وہ پاناما لیکس کی شکل میں ہوا, چاہے وہ کراچی میں پاک سرزمین پارٹی کے حوالے سے شروع ہوا, لیکن آپ یہ دیکھیں سیاست میں کیسے تغیرات آ رہے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کو ہمایوں محبوب خوش آمدید کہتا ہے. تو خواتین حضرات, یہ آپ نے فوٹیج ملاحظہ کی, اور اس میں نے جو خاص طور پہ بہت ساری باتیں کہیں, اس میں جو ملکی حالات تھے, انٹرنیشنلی حالات تھے, اور جو میں نے دہشت گردی کے حوالے سے کہا تھا کہ یورپین کنٹریز میں فرانس, جرمنی, انگلینڈ, یہ اس امریکہ, آپ نے دیکھا امریکہ میں اورلینڈو کے اندر گے کلب کے اندر جو ہوا, اس کے بعد فرانس میں جو کچھ ہوا, اس کے بعد جرمنی میں جو کچھ ہوا, تو یہ تمام چیزیں بحمدللہ آپ نے دیکھی, محسوس کی, آئل کے حوالے سے, کروڈ آئل کے حوالے سے, اور آپ کا اللہ بھلا کرے سیاست کے حوالے سے, عالمی امن کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے جو باتیں کہی تھی وہ آپ نے دیکھی. اور اب خواتین حضرات میں آپ سے اگلے چیزوں کی طرف آتا ہوں, یعنی 2017 میں کیا کیا چیزوں کے امکانات ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے, اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں, اور یہ جو ہے یہ ممکنات کا ایک علم ہے, یعنی نالج آف پاسبلٹی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے 2017 میں جو مجھے نظر آتا ہے انٹرنیشنلی, ایک تو مجھے یہ دنیا میں ڈسٹربنس جو ہے امن و امان کی, یہ بدستور یہ لہر چلتی رہے گی. نمبر 2, کروڈ آئل کی قیمتوں میں مجھے تھوڑا اضافہ لگتا ہے. نمبر 3, دنیا میں مجھے کچھ نئے نئے ویپنز اور ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوتی بھی نظر آتی ہے, اس میں اسپیسیفکلی مجھے چائنا اور نارتھ کوریا کا زیادہ ہاتھ نظر آتا ہے. نمبر 4, ہوائی حادثات, ایئر کریشز, آتش زنی کے واقعات, یہ دنیا میں کافی ہوں گے. 2016 میں بھی ہوئے اور 2017 میں بھی مجھے بہت زیادہ نظر آتے ہیں. یورپین ممالک میں جو ایک چیز چل رہی ہے جو دہشت گردی کے حوالے سے,
یہ بھی چیزیں مجھے ہوتی بھی نظر آتی ہیں، پلس مجھے معاشی طور پہ بھی یورپ میں کمزوری نظر آتی ہے. اور میں نے جو یورپین کرنسیز اور یورپ کے حوالے سے پچھلے سال آپ سے باتیں کی تھی وہ بھی آپ نے دیکھ لی، اور خصوصاً یورپین ممالک میں مجھے اٹلی کی اکانومی پہ بہت زیادہ پرابلم نظر آتے ہیں. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوگی اس سال اگر اللہ کا حکم ہوا کہ اس سال دنیا کے جو بہت سارے ممالک ہیں وہ ایک مل کے دہشت گردی کے خلاف کوئی ایک مشترکہ پالیسی بنا سکتے ہیں. یہ امکان ہے. سیاسی مسائل بدستور دنیا میں پیدا ہوں گے، اور یہ میں نے اس دن ARY نیوز پہ بھی کہا تھا کہ دنیا میں نسل پرست اور عورتوں کی قیادت میں جو پارٹیاں ہیں وہ عروج پائیں گی. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، اور 2016 کی جو ابھی فوٹیج چلی اس میں آپ نے دیکھا، میں نے کہا پاکستان کے ساتھ دوستی کا ایک بہت زیادہ اضافہ ہوگا. چائنا آلریڈی قریب ہے، بہت قریب آئے گا. اور میں نے کہا تھا رشیا اور ٹرکی، وہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا آپ کو کہ روس اچانک کتنا پاکستان کے قریب آیا ہے. تو چائنا، رشیا، پاکستان بہت زیادہ آپس میں اور مشترکہ جو ہے پالیسیاں بنائیں گے. اور مجھے پاکستان میں معاشی حوالے سے کچھ اور ممالک کی دلچسپی بھی پیدا ہوتی نظر آتی ہے. مسلم ممالک میں دہشت گردی کی لہریں یوں ہی چلتی رہیں گی، چاہے وہ عراق ہو، چاہے آپ کا اللہ بھلا کرے یمن ہو، چاہے سیریا ہو، یہ ابھی چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گی. چائنا اور بھارت، انڈیا میں مزید دوریاں پیدا ہوں گی، اور کچھ ایسے مسائل پیدا ہوں گے جس پہ ان کے لیے یعنی چائنا اور انڈیا کے درمیان ڈفرنسز بہت زیادہ کریٹ ہوں گے. بھارت میں، انڈیا میں مجھے پریانکا گاندھی یہ راہل گاندھی کی جو بہن ہے، مائٹ بی پاسبل، یہ امکان ہے کہ وہ پریکٹیکل پالیٹکس میں یعنی عملی سیاست میں حصہ لیں. نریندر مودی کے لیے میں آپ سے 2016 میں بھی عرض کرتا رہا ہوں، اس کی سیاسی مشکلات میں اضافہ ہوگا اور اندرونی طور پر یہ مشکلات کا شکار ہوگا. ایک بڑی انیوجول بات کر رہا ہوں، انڈیا میں مجھے 2017 کے اندر کوئی اچانک نیا یا کوئی وبائی مرض یہ بنتا ہوا نظر آتا ہے جس میں ان کا ساؤتھ یا یہ انڈیا کا کوئی بھی حصہ، لیکن میں اس کو اسپیسیفائی نہیں کرتا، یعنی انڈیا کے حوالے سے کوئی وبائی مرض مجھے نظر آتا ہے. عرب ممالک سیاسی طور پر تھوڑے سے اندرونی خلفشار کا شکار رہیں گے. عالمی طور پر بھارت جو وہ کرتا رہا ہے، جیسے میں نے اس فوٹیج میں بھی آپ کو ڈسکلوز کیا تھا کہ کچھ ممالک ہیں جن کا نیکسس ہے جو پاکستان کو آئسولیٹ یا پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ کرتے رہیں. باقی حکم تو میرے رب باری تعالیٰ کا جب ہوگا تو ہوگا، اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ پھر کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے. اب اس میں خاص طور پہ لوگ بہت زیادہ دلچسپی سے سنیں گے. ڈالر کے مقابلے میں مجھے تھوڑا سا روپیہ کمزور ہوتا ہوا لگتا ہے، اور آپ یوٹیوب میں اٹھا کے فوٹیج دیکھ لیجئے گا. میں نے کافی اتنا مٹیریل ہے، میں نے کہا تھا کہ ڈالر شاید اس سال 108 روپے تک آ جائے، اور اب مجھے 2017 میں بھی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے میں تھوڑی سی گراوٹ نظر آتی ہے. نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں کی جو کرنسیاں ہیں وہ ڈالر کے مقابلے میں ڈاؤن ہونے کا امکان بنے گا. 2017 کے شروع کے جو 5 ماہ ہیں وہ بہت اہم ہیں. اس میں میاں صاحب کے لیے کچھ نئی چیزیں، کچھ مشکلات پیدا ہوں گی. اور میں نے 2016 میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، بالکل سب نارمل تھا، میں نے کہا تھا میاں صاحب کے لیے یہ انتہائی مشکل اور ان کے لیے ہیلتھ کے حوالے سے اچھا سال نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیجئے 2016 میں میاں صاحب کو پاناما لیکس جو کہ ابھی سلسلہ چل رہا ہے، اور ان کا ہارٹ کی جو پرابلم ہوئی، جو سرجری ہوئی، وہ بھی آپ نے دیکھا. اسی طرح 2017 میں بھی مجھے میاں صاحب کے لیے اور یہ جو ہے میاں برادران کے لیے مشکلات نظر آتی ہیں. مگر ایک چیز میں ویسے کہہ دوں کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیشین میں ایک دوری بنی ہوئی تھی، وہ جو پہلے تھی وہ دوری جو ہے مجھے اتنی نظر نہیں آتی. ہم آہنگی رہے گی، مگر
اندرونی طور پر تھوڑی سی مشکلات ان کے لیے بڑھیں گی اور 2017 کا سال بھی ان کے لیے کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے 2016 میں کی ابھی جو فوٹیج چلی اس میں میں نے کہا تھا کوئی اہم شخصیات پاکستان کے حوالے سے جس کی اچانک حادثاتی موت آپ نے دیکھا، ہمارا دوست ساتھی امجد صابری وہ شہید ہوا۔ پھر اس کے بعد آخر میں جب یہ سال اینڈ کر رہا تھا تو بہت اچھا ساتھی دوست جنید جمشید صاحب اس دنیا میں ایک ہوائی حادثے کے اندر چلے گئے، وہ آپ نے دیکھا یہ ہوا جو میں نے آپ کو کہا تھا پاکستان کے حوالے سے۔ ویسے تو بہت سارے لوگوں کا جو ہے اس دنیا سے گئے لیکن حادثاتی موت، ایکسیڈنٹل موت۔ اسی طرح مجھے 2017 میں بھی اللہ نہ کرے کچھ پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی کچھ امپورٹنٹ پرسنالٹی کی ایکسیڈنٹل اچانک سڈن ڈیتھ نظر آتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم گولڈ کی طرف۔ سونے کے بھاؤ میں تھوڑی سی گراوٹ کے بعد مجھے معمولی سا اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ 2017 کے جو شروع کے 6 مہینے ہوں گے اس میں جو ہے انڈیا جو وہ وائلیشن کرتا ہے وہ یہ اس کو ہاٹ کرے گا بارڈر کو مودی۔ اور میں نے آپ نے پچھلی فوٹیج میں 2016 کی میں جو میں نے دکھائی ہے اس میں میں نے کہا تھا ان پہ بھروسہ نہ کریں، اور میں نے ایک چیز عرض کی تھی کہ میاں صاحب جا تو رہے ہیں اور وہ بھی پھر آیا، مگر میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ، میں نے میاں صاحب کو یہ ایڈوائز کی تھی ان لوگوں کی نیتیں اچھی نہیں ہیں۔ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آتا اور یہ بدستور اسی طرح کے حالات رہیں گے۔ خواتین و حضرات ایک وقفے کا وقت ہو گیا ہے، وقفے کے بعد آپ کی جو میں ریمیننگ اور بقیہ پریڈکشنز ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ خواتین حضرات، ہمایوں محبوب ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ تو میں آپ کو 2017 کے حوالے سے جو ممکنات ہیں ان پہ آپ سے ڈسکس کر رہا تھا۔ دوسرا میں مودی کے حوالے سے بات کر رہا تھا، تو ایک چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ انسان جس کی بنیاد ہی نسل پرستی اور مسلم دشمنی پہ بنی ہو، یہ شخص نہ صرف پاکستان کا تو وہ دشمن نمبر 1 ہے، اور وہ چیز نہ بھولیں جب اس نے بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم نے اس پاکستان کو 2 ٹکڑے کیا، اور اس کے منسٹرز بھی عموماً کہتے رہے۔ اور میں نے ابھی اس فوٹیج میں آپ نے دیکھا ہوگا پانی کے حوالے سے بات کی، اور اب یہ نعوذ باللہ خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان کا پانی بند کرنے کا سوچ رہا ہے۔ تو یہ اپنی مکروہ چالیں چلتا رہے گا۔ اور دیکھیں وہ کہتے ہیں نا وقت کرتا ہے پرورش پرسوں، ہاتھ سے ایک دم ہوا نہیں کرتے، تو یہ چیزیں بنتی ہیں پھر یہ اپنی الٹیمیٹ شکل کی جانب جائیں گی۔ تو انڈیا پہ بالکل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی یہ قابل اعتبار ہے۔ اب دیکھیں میں انڈیا کی جب بات کرتا ہوں تو میں یہ نہیں کرتا کہ خدا نہ خواستہ میں پورے انڈیا کو رگڑا مار رہا ہوں۔ وہاں اچھے لوگ بھی ہیں، مسلمان ہیں وہاں، اور بہت سارے اچھے ہندو بھی ہیں جو حق گوئی سے کام لیتے ہیں۔ میں ان کی پرٹیکولر بات کر رہا ہوتا ہوں جیسے شیو سینا، RSS، بھاجپا، BJP کے لوگ، وہ لوگ جن کے اندر بغض مسلم اور بغض پاکستان بھرا ہوا ہے۔ اور ابھی آپ سنتے رہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خدا نہ خواستہ ہم 10 ٹکڑے کر دیں گے، 4 ٹکڑے کر دیں گے۔ تو ان کو بولنے دیں، ان کو رب العزت دکھا دے گا کہ کس کے ٹکڑے ہوتے ہیں اور کون انشاءاللہ تعالی قائم و دائم رہتا ہے۔ باتیں تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ ایک بات کہی، آج پھر وہ دہرا دیتا ہوں کہ جو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پاکستان کے حوالے سے سوچتا ہے، آپ دیکھیے گا رب العزت اس کو کس طرح مٹائے گا اور کیسے وہ تاریخ کا سیاہ حصہ بن جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیونکہ پاکستان کے، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور یہ میرا نہیں، یہ بہت سارے ایسے اہل اللہ لوگ ہیں دنیا میں جو میری اس بات کی تصدیق کریں گے۔ اب رہا
تو انشاءاللہ تعالی پاکستان، جیسا کہ میں نے کہا تھا 2016 میں کہ پاکستان کے لیے ایک نقطۂ عروج کا آغاز ہوگا، اور اب تو سی پیک ریکوڈیک کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے دیا ہے. ہم کو صرف اندرونی طور پر اپنی چیزوں کو سنبھالنا ہے. اور ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ دہشت گردی کے حوالے سے خاص طور پہ انڈیا افغانستان کو استعمال کرے گا، اور یہ لوگ خاص طور پر ہمارا یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے، کراچی ہے، یہاں پر اپنی کچھ نہ کچھ مذموم حرکتیں کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ اب کچھ بھی کر لو کچھ نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. کچھ لوگ بہت ساری چیزوں کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. راحیل شریف صاحب آئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا، جتنا ان کی مدت ملازمت تھی اس میں انہوں نے اپنا کام کیا اور نکل گئے. تو جو نئے آرمی چیف آئے باجوہ صاحب، تو میں ایک بات یہ کہوں گا کہ لوگ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. جو مجھے یہ لگتا ہے کہ کراچی کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے یہ آپریشن چلیں گے اور ان میں مزید شدت آئے گی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان میں فوج ایک بڑا اہم ادارہ ہے، جس کی یعنی پاکستان کی سالمیت اور بقا کے حوالے سے ان کی ایک آپ یہ کہہ لیں اہم ترین جگہ ہے جس سے اللہ نے کام لینا ہے. تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آپریشن اب ختم ہو جائے گا، اب کچھ نہیں ہوگا، تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. وقت ان کو دکھا دے گا. اور افغانستان میں یہ جو اشرف غنی کی شکل میں اس وقت بیٹھے ہوئے، تو یہ حامد کرزئی ٹائپ جو لوگ ہیں، جو انڈیا کے بغل بچے ہیں، یہ باقاعدہ افغانستان کے اندر یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اور اب خواتین و حضرات، جب ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار سنبھالے گا تو آپ دیکھیے گا دنیا میں کیا تبدیلی آتی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے، باقی تو میرا اللہ بہتر جانتا ہے، کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہے خفیہ علانیہ اسرائیل کی بے انتہا سرپرستی ہوگی، اور مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کو کوئی کلیدی یا کوئی ڈومینیٹنگ رول دینے کی یہ کوشش کرے گا. بات یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز اپنے وقت اور سائیکل کے حساب سے چلتی ہے. اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں دیکھیں، ایک ہوتی ہیں چیزیں بولنے کی اور ایک ہوتی ہیں کرنے کی. تو دنیا کے اندر مجھے اللہ اپنا رحم کرے، کرم کرے، اور سب سے پہلے میں اپنے ملک، اپنے پاکستان کے لیے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے میرے پاکستان پر اپنا کرم کرے، پاکستان پر رحم کرے، اور انشاءاللہ اس کو مزید طاقتور سے طاقتور بنائے. تو خواتین و حضرات، وقت مختصر ہوتا ہے، اس میں میں نے بہت ساری چیزیں سم اپ کرنے کی کوشش کی ہیں، کچھ پچھلی باتیں بھی دکھائیں. اگر میری کوئی چیز کسی کو بری لگی ہو، کیونکہ ٹائم میرا شرنک ہو رہا ہے، بہت گھٹتا جا رہا ہے، تو اب اختتام کا وقت آ گیا ہے. ایک درخواست آپ سے ہمیشہ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ مجھے اپروچ نہ کریں. لوگوں نے میرے نام سے فیک اور جعلی ویب سائٹیں اور فیس بک بنا رکھی ہے، جس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ چیٹر لوگ بیٹھے ہوئے. اور بالکل انٹرنیٹ پہ اپنے تمام جاننے والوں کو بھی بتائیں مجھ کو اپروچ نہ کریں. مجھ تک اپروچ کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں. نمبر 1، آپ ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح 11 سے 11:30 اور اتوار کو صبح 10 سے 10:30 ہوتا ہوں میں، یا ہفتے کو آپ کال کر سکتے ہیں مجھے. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ بیٹھتا ہوں، اور وہ جگہ ہے PC ہوٹل کراچی، یعنی ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی. اور وہاں کا میرا نمبر ہے 35685501 35685501. اس کے علاوہ اور کوئی میرا نمبر نہیں ہے. اور جو اوورسیز میرے ویورز ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ جب آپ اس نمبر دوپہر کے 2:30 سے رات کے 8 بجے تک فار کمرشل اینڈ پرائیویٹ کنسلٹیشن آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور انٹرنیٹ پہ بالکل اپروچ نہ کیجیے، وہاں سب جعلی اور فیک پڑا ہوا ہے. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آنے والا سال میرے وطن عزیز، میرے پاکستان کے لیے، میری پاکستانی قوم کے لیے، اس کے بعد میری امت مسلمہ، اور اس کے بعد پوری اقوام عالم کے لیے اللہ تعالیٰ بہتریاں کرے. اور اللہ تعالیٰ اس دنیا پر میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پنجتن پاک، تمام صحابہ کرام، تمام خلفائے راشدین، تمام اہل اللہ اولیاء کرام کے صدقے اللہ اپنا کرم کرے. ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اگلے اتوار کو آپ کو 12 زوڈیک سائن جو ہیں،
یعنی جو 12 برج ایریز ٹو پائسس، ان کے حوالے سے نئے سال کا آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے اس دفعہ میں نے وہ نہیں رکھا، وہ اگلے اتوار کو آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔